Welcome to the Cash Graph Online Academy. Myself, Javed Ahmed Wani. Today we will discuss about SRO 202. What is SRO 202? What are its reasons? Why people are agitating? Why they are protesting on roads against this very provision? Also, what are consequences of this SRO 202? What are the ways through which we can go ahead? How can we revoke it? Why should we revoke it? Let us try to understand it in a defined way. Let us try to understand it elaborately. Hello guys, hope आप अच्छे से होंगे. तो मैं आपका दोस्त जावेद अहमद वानी. तो आज हम SRO 202 को समझते हैं, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं इस बारे में. Now let us try to understand what are the issues regarding SRO 202 and what is way forward. तो पहले हम देखते हैं जो ये SRO 202 ये कब इफेक्ट में आया. ये आया था 30 जून 2015 में. तो उस दिन जो हमारे गवर्नर साहब थे वो थे NN वोहरा. जो ये SRO 202 था ये कुछ डिफाइन करता था रिक्रूटमेंट रूल्स. अकॉर्डिंग टू दोज डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स, जो भी कोई रिक्रूट होता था उसका प्रोबेशन पीरियड 5 इयर्स था, और अभी भी हैं. जो भी कोई रिक्रूट होता है तो उसका प्रोबेशन टाइम जो है वो 5 इयर्स है. प्रोबेशन पीरियड जो है वो 5 इयर्स है. with minimum salary. उसकी सैलरी मिनिमम है देन ओरिजिनल सैलरी. जो SRO 202 है उसके प्रिंसिपल्स के तहत जो भी कोई रिक्रूट होगा उसका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो होगा 5 इयर्स. और मैं आपको बताता चलूं कि जो ये प्रोबेशन पीरियड 5 इयर्स हैं ये इंडिया में कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है. अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें मिनिमम सैलरी है विदाउट HRA या कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है, यानी किसी भी मुलाजिम को एनुअल इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं. तो फिर से आपको बोलूं, जो SRO 202 है ये 30 जून 2015 में आया था. तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस SRO 202 द प्रोबेशन ऑफ every person who is recruited after 30th June or on 30th June 2005, his probation period will be 5 years with minimum salary, और उसको कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी. तो अब हम देखते हैं रीजंस. अब प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं यूथ्स वो उसके रीजंस क्या है. अब हम देखते हैं कि रीजंस हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है, तो प्रोटेस्ट्स क्यों हो रहे हैं इसके खिलाफ. तो पहला रीजन जो है इट इज वायलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट. जो मिनिमम वेजेस एक्ट 2017 में आया था ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. दूसरा, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. मैं आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये 30 जून को आई थी ये नोटिफिकेशन
جو بندے اگر کوئی بندہ 29 یا 28 جون کو ریکروٹ ہوتا تھا یا ہوا ہوگا تو اس کو برابر سیلری ملے گی، اور جو آفٹر 30 جون کو ریکروٹ ہوا ہوگا تو اس کو کم سیلری ملے گی. تو ایکول پے فار ایکول ورک وائلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دا پرنسپل آف ایکویلٹی دیٹ ایکول شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی اینڈ ان ایکول شوڈ بی ٹریٹڈ ان ایکولی. تو اٹ از اگین دا اسپرٹ آف ایکول پے فار ایکول ورک. دو جو کہ ایکول پے فار ایکول ورک یہ ڈائریکٹ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی میں آتا ہے، لیکن آفٹر دا سپریم کورٹ ججمنٹ اٹ بیکیم، چونکہ ہم جانتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ ہے اٹ از کورٹ آف ریکارڈس، تو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسٹرانگ بن گئی. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اٹ وائلیٹس دا پرنسپل آف ایکول پے فار ایکول ورک. تیسرا پوائنٹ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اٹ از اینٹی یوتھ پالیسی، کیونکہ اگر جوان خوش نہیں ہے، اگر کسی کنٹری کا جوان خوش نہیں ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہاں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپڈ نہیں ہے. تو اسی لیے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں، چونکہ only government sector is the sector where youths think their future is safe, because private sector یہاں وہ ڈیولپڈ نہیں ہے. اور چونکہ پرائیویٹ سیکٹر اگر ڈیولپڈ بھی ہوتا ہے، چونکہ یہاں لاک ڈاؤن وغیرہ رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اکنامک کرائسس ہوتی ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اور کیا ریزن ہے اس میں. چونکہ جو بھی کوئی ریکروٹ ہوتا ہے تو وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، اسکلڈ ہوتا ہے، اور جب وہ کمپٹیشن لڑتا ہے تو لاکھوں کمپٹیٹرز ہوتے ہیں وہاں. تو جب وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو منیمم سیلری ملتی ہے. ایون کوالیفائنگ ریٹن ٹیسٹ انٹرویو he gets minimum salary. تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا ظلم ہے یوتھس کے متعلق. سو ریٹن ٹیسٹ بھی وہ کوالیفائی کرتا ہے، انٹرویو بھی کوالیفائی کرتا ہے، اسٹل ہی گیٹس منیمم سیلری، یا ادر ورڈس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہی گیٹس میگر سیلری. تو یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں یہ جو SRO 202 یہ پولیس کو بھی، جو پولیس میں ریکروٹ ہوئے ہیں ان کو بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. وی آل نو دیٹ کہ پولیس کو کتنی ڈیوٹی ہے، وہ رات دن کام کرتے ہیں، اسٹل دے گیٹ منیمم سیلری. تو ہر کوئی ڈپارٹمنٹ والا، ہر کوئی جو جاب کرتا ہے وہ محنت سے کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو منیمم سیلری دیں گے تو اس کے لیے یہ انیکوالٹی ہے، انجسٹس ہے. تو جب کوئی بھی بندہ لیس سیلری اس کو ملتی ہے تو اس کو ڈیووشن ٹوورڈ جاب نہیں رہتی، یعنی وہ جاب کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہتا ہے. تو جب اس کو زیل اور جسٹ کے ساتھ کام نہیں کرے گا، وہ جذبے کے ساتھ کام نہیں کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو، اگر کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کو ہم اس کے حساب سے سیلری نہیں دے گا تو وہ جذبے اور ایمانداری سے کام نہیں کرے گا. حالانکہ یہ خوشی کی بات ہے جو کہ ہمارے امپلائیز ہیں، besides getting minimum salary وہ اپنا کام سنسیئرلی کر رہے ہیں، آنیسٹلی کر رہے ہیں with dedication. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کچھ اور ریزنز ہم سمجھتے ہیں کہ اور کیا ریزنز ہیں. تو جیسے کہ انفلیشن ہے، day by day the prices of commodity are skyrocketing, they are increasing. تو جب آدمی کو کم سیلری ہوگی
تو وہ اپنا گزارا کیسا کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے وہ اپنا گزارا؟ تو مے بی اٹ ول لیڈ ٹو کرپشن. Though this is not a case, but still negative thinking is, ایک آدمی نیگیٹو ٹینڈنسیز کی طرف جاتا ہی جاتا ہے جب اس کو اکنامک کمپلشنز بڑھتی ہے. تو دوسرا ہم لاسٹ کہہ سکتے ہیں, اچھا ادر ریزن جو ہیں وہ اٹ از انجسٹس. فار qualified youth, کیونکہ جسٹس تبھی اچیو ہو سکتا ہے جب ہم پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی برابر ہو. یہاں ہمارا جو اکنامکل کلاز ہیں, یعنی ایکول پے فار ایکول ورک, وہ یہاں وائلیٹ ہوتا ہے. سو ہم کہیں گے اٹ از انجسٹس فار دا کوالیفائڈ یوتھ. چلو اب ہم اس کے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں. پہلا ہم یہی سمجھیں گے, فرسٹ کانسیکوینسز یہی ہیں جو کہ یوتھس ہیں, یوتھس آف یو ٹی جے اینڈ کے, تو وہ مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں, وہ سرو کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں بائی کمنگ انٹو دا گورنمنٹ سیکٹر. بٹ ہم ایسا کہیں گے کہ جو یوتھ ہیں آف یو ٹی جے کے, جو وہ سرو کرنا چاہتے ہیں اپنے اسٹیٹ کو, چونکہ اگر ان کو صحیح سیلری نہیں ملے گی تو اس سے پرابلمز ہوتے ہیں. کیا پرابلمز ہو جائے گی؟ تو ان کا سیلف اسٹیم ہرٹ ہوتا ہے. تو جب ان کا سیلف اسٹیم ہرٹ ہو جائے گا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ہم آئے دن یہ سنتے ہیں کہ کسی نے خودکشی کی ہو یا کرائمز کی ہو, تو ڈپریشن سے کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ تو سوسائڈز عام ہوتی ہیں. اور دوسرا ہم کہیں گے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز وہ سیف فیوچر گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں دیکھتے, حالانکہ اٹ از دا اونلی ایونیو اویلیبل فار دیم. تو اس سے اور کیا پرابلمز ہیں؟ ہیلتھ پرابلمز. یوتھس کا ہیلتھ خراب ہو جاتا ہے, چونکہ ہم جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, health is important indicator. Health important indicator ہے ڈیولپمنٹ کا. تو جب ان کا ہیلتھ افیکٹ ہوگا تو ہم وی کین ناٹ ایکسپیکٹ ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. ناؤ اور کانسیکوینسز ہم دیکھتے ہیں, تو اس سے کرپشن پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں. چانسز ہوتے ہیں کہ کرپشن ہو جائے, کیونکہ اگر کسی کے نیڈز فلفل نہیں ہوتے ہیں دین دا ٹینڈنسیز آف کرپشن ارائزز. اور ہم کہیں گے جو ٹرسٹ ڈیفسٹ ہوتا ہے, کیسے؟ کیونکہ جب ایم ایل اے صاحبان یا کسی بھی منسٹر کی سیلری بڑھانی ہو تو آل سنگرز ان ون ٹیون, لیکن جب یوتھ کی بات آتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ بس ان کو یہی سیلری دینی چاہیے. تو ٹرسٹ ڈیفسٹ ہو جاتا ہے بٹوین دا یوتھ اینڈ دا گورنمنٹ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے,
کیونکہ there should be well coordination between youth and the government. اور کرمنل ٹینڈنسیز بھی پیدا ہوتی ہیں، تو ایسے کرمنل ٹینڈنسیز بھی پیدا ہو جائیں گی. تو یہی کانسیکوینس ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن پیدا ہوگی، کیونکہ جب ان کو منیمم سیلری ملے گی اوبویسلی دا ٹینڈنسیز آف کرپشن ول ارائز. ٹرسٹ ڈپسٹ نہیں ہوگا بٹوین یوتھ اینڈ دا گورنمنٹ. اسی حساب سے کرمنل ٹینڈنسیز بھی پیدا ہوتی ہیں. جو منسٹر صاحبان ان کو بس یہ سوچنا چاہیے کہ یوتھس کے بھی انٹرسٹز ہیں، ان کے بھی نیڈز ہیں، تو ہمیں جوانوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو کرمنل ٹینڈنسیز اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے کانسیکوینسز اور بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا حل کیا ہے. ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایشو کو حل کیسے کیا جائے. تو پہلے اس پرابلم کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. سو دس پرابلم شوڈ بی اسٹرانگلی ایڈریسڈ. So now way forward. Now let us see what is the way forward. This SRO 202 seems unconstitutional and this provision should be revoked as soon as possible, because I already told you that this provision is against the spirit of equality. It is anti-youth policy. It violates the basic principle of equality. Supreme Court also upheld that this very principle, that there should be equal pay for equal work, and also this provision does not exist anywhere in any state of Republic India. So why it still exists? As already I told you that this provision does not exist anywhere in India, and after abrogation of Article 370 it should not have still existed in our UT, because central laws, as I already told you, automatically extend to our UT. Now the recruitment rules should also extend automatically to our state. جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ اب ریووک ہونا چاہیے. اب وقت آیا ہے کہ یہ اس پالیسی کو اب ریووک کیا جائے، کیونکہ یہ اینٹی یوتھ پالیسی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر یہاں JNK میں ہے وہ اتنا ایوالوڈ نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ اسی چیز پہ گورنمنٹ نوکری پر ہی نظر ٹکے رکھتے ہیں، اور جو ہماری نوکری ہم کو ملتی ہے وہ 30s میں ملتی ہے. تو ہماری زیادہ سے زیادہ سروس 28 ایئرس تک رہتی ہیں. اگر ہمارے 5 ایئرس پہلے سے گھٹ جائیں گے تو کتنا رہتا ہے 23 ایئرس. تو 23 ایئرس میں آدمی کتنا پلان کر سکتا ہے. تو اٹ افیکٹس آور اوور آل ڈیولپمنٹ. تو اس بارے میں میں آپ کو یہ کہوں کہ اس میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے بانڈی پورہ سے طاہر میر صاحب جنہوں نے بہت محنت کی ہے، جو کہ اس ایشو کو بار بار ریز کرتے ہیں. اور بھی یوتھ ہیں بانڈی پورہ سے، JNK سے، جیسے جموں سے کمل صاحب ہیں، وہ بھی اس ایشو کو بار بار اٹھا رہے ہیں. ہر کوئی یوتھ یہ چاہتا ہے کہ اس پالیسی کو ریووک کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی ایکسپلائٹیو پالیسی ہے. اور اب وقت آیا ہے کہ ہم اس پالیسی کو ریووک کریں. تو جیسا کہ آپ روز دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر بھی، ٹویٹر پر بھی اب اس کے خلاف مہم چلی ہے. اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے وہ یوتھس کا سنیں اور اس پالیسی کو ریووک کرے جلد سے جلد. تو آج ہم نے سوچا کہ چونکہ ہم اس پر تھوڑا سا لوگوں کو انٹروڈکشن دے کہ یہ SRO 202 کیا ہے، یہ کیوں ریووک ہونا چاہیے، یہ اینٹی یوتھ پالیسی کیوں ہے. کیونکہ بہت لوگ پوچھ رہے تھے آخر یہ SRO 202 ہے کیا، یہ کیسے وائلیٹ کرتا ہے، کن پرنسپلز کو وائلیٹ کرتا ہے، کیا ہمیں کیا وے فارورڈ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
وے فارورڈ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایسی ایجوکیشن ڈیولپ کرنی چاہے جو ووکیشنل ہو, جو ان کو اس لائق بنائے تاکہ وہ خود سیلف ریلائنس کی طرف جائے, وہ خود اپنا جاب چن سکے اور لوگوں کو بھی جاب دے سکے. گورنمنٹ کو بھی یہ چاہے کہ ان کو اسکیمز دے, ان کو فنڈز پرووائڈ کریں, ان کو کولیٹرلز, جیسے کہ ان کو جب کوئی فنڈز چاہے تو بینک ان کو گارنٹرز کولیٹرل مانگتا ہے, حالانکہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں تو وہ اپنا سیٹ اپ کھڑا نہیں کر پاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے JNK میں اب ان کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے جیسے کہ لوگ اپنا بزنس خود ڈیولپ کر سکے.